बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पेशे खिदमत है उर्दू नावल काले चराग का अगला हिस्सा। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और ये नीला रंग मुझे बहुत पसंद आया। मैं नीलम से बहुत मुतासिर हुआ था। वो बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी करती थी। बहरहाल मैं जब वहाँ से वापस पलटा तो नीलम मेरे जहन में आ गई और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। बहरहाल दूसरे दिन नीलम सुबह 11 बजे के करीब मेरे पास आ गई। तन्हा आई थी। दरवाजे की बेल बजाई तो मैंने ही दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। हेलो शुबान साहेब, सोच तो रहे होंगे कि मैं किस तरह की लड़की हूँ कि एक ही मुलाकात के बाद बेतकल्लुफ़ी से यहाँ आ गई। लेकिन थोड़ी सी इंसान शनास हूँ। इंसानों ने मुझे वाकफियत है। आपके चेहरे से शराफत टपकती है। मुझे आपसे एक काम था, इसलिए चली आई। आप आइए, बहुत मोहब्बत है आपकी, आप आइए। आपने मुझे एजाज़ बख्शा। फिर मैंने बड़े एहतराम से उन्हें बिठाया। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चंपा, जो इस वक्त अपने नादीदा वजूद के साथ मालूम नहीं होती थी, अगर नीलम को देखेगी और उससे मेरी कुर्बत का एहसास करेगी तो उस पर क्या बीतेगी। बहरहाल औरत की फितरत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मुझे हासिल थीं। नीलम ड्राइंग रूम में बैठ गई। मैंने उसके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त किया। इस कदर शानदार इमारत में आप बिल्कुल तन्हा रहते हैं? हाँ नीलम, यूँ समझ लीजिए कि अभी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। डैडी बता रहे थे कि आप कोई ज़िम्मेदार हैं। हाँ, देही ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। शक्ल से ही देहाती लगता हूँ। बस देहात से उकता आया तो शहर आ गया। तन्हा हूँ। वालदैन वगैरह नहीं? कोई भी आपका अजीज़ो अकारब नहीं? जी नहीं। ये तो कमाल की बात है। बहरहाल अब हम हैं ना। आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी, नीलम ने कहा और बेइख्तियार मुस्कुरा दी। तो मुझे बता दीजिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि अगर आपने मुझे इस काबिल समझा। काम सिर्फ ये था कि आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी। अब चलती हूँ, आइएगा शाम में अगर मौका मिले तो। डैडी एक मिलनसार आदमी है, आपके आने से खुशी महसूस करेंगे। मैंने गर्दन खम कर दी। मेरे दिल में चोट था। जब मुझे चंपा नजर आई तो मैंने उसे नीलम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चंपा ने भी हैरान कुन तरीके से नीलम का कोई हवाला नहीं दिया। मैं नीलम के यहाँ आने जाने लगा। कई दिन गुजर गए, अभी तक नीलम से मेरी शनासाई सिया राज में थी। उस दिन शाम की चाय पर मैं नीलम के साथ मौजूद था कि एक खूबसूरत कार गेट पर आकर रुकी और उससे एक नौजवान शख्स उतर कर अंदर आ गया। उसने साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खड़े होकर उससे मुसाफा किया और फिर उससे मेरा तारुफ कराते हुए बोले, ये मसूद है, अहमद मसूद। और अहमद ये शाबान साहब हैं, हमारे नए पड़ोसी। बहुत ही डिसेंट आदमी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मैं आपको बताऊं, मिस्टर शाबान मसूद नीलम के मंगेतर हैं। अभी हम लोग इनकी शादी तो नहीं कर रहे, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद नीलम इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। इतनी देर में नीलम सामने से आती हुई नजर आई। मंसूर को देखकर एक लम्हे के लिए वो ठटक गई। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। नीलम ने भी इसका तस्करा नहीं किया था। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो मुझे महसूस हुआ मसूद को देखकर नीलम के चेहरे पर कोई खुशगवार तासुर नहीं उभरा था। वो खोई सी बैठ गई। बहुत देर तक वो यहाँ बैठी रही। फिर उसने कहा, मैं चलती हूँ डैडी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। अरे क्या बात है नीलम, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मसूद ने कहा। जी नहीं शुक्रिया। उसके बाद वो अंदर चली गई। मैंने मसूद को किसी तरह बेचैन देखा और न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूँ लगा कि जैसे मुझे नीलम की इस बात से खुशी हुई, लेकिन मेरी कैफियत बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैं ज़रा सा उलझा हुआ था। मुझे इस बात का एहसास था कि अगर नीलम, उसकी मंगेतर और चंपा को इस बारे में सारी तफसीलात मालूम हुई तो चंपा का रवैया क्या होगा। लेकिन उस रात चंपा ने मेरे दिलो दिमाग पर जो धमाका किया वो मेरे लिए एक तरह से नाकाबिले यकीन था। वो मेरे बिस्तर में मौजूद थी अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ। और सच्ची बात यह है कि अब उसकी जानिब से मेरी रगबत कुछ कम हो गई थी। मैं उसके बदन के एक एक नक्श का शनासा था और इंसानी फितरत बेहद अजीब है। उसकी तफसील में मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी जनाब, आप जो खेल खेल रहे हैं, आपने उसको मुझसे छुपाने की कोशिश की। क्या ख्याल है, क्या ये कोई अच्छी बात है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने घबरा कर चंपा को देखा। वो मुस्कुराती हुई बोली, मैंने तो आपसे खुद कहा था कि किसी इंसान से रग़बत आपकी फितरत का एक हिस्सा होगी और आप फितरत से बगावत नहीं कर सकते। फिर आपने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? सॉरी चंपा, मुझे बहुत अफसोस है। वाकई तुम अजीम हो। बस मैं डरता था कि कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ।
دیکھو، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، میری بھی اپنی کچھ ضرورت ہے، تمہاری بھی ضرورتیں ہیں۔ تمہیں جو کچھ درکار تھا میں نے کوشش کی کہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گی، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تم سے کسی کام کے لیے کہوں گی تو تم اسے پورا کر دو گے۔ ہاں چمپا، کیوں نہیں، میں تو منتظر ہوں کہ تم مجھے اپنا کوئی کام بتاؤ۔ اب وقت آ گیا ہے شابان، میں تم سے دل کی وہ بات کہہ دوں جو میں نے اب تک کسی سے نہیں کہی۔ اگر تم نے کسی خاص وجہ سے مجھ سے وہ بات نہیں کہی چمپا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں تو تمہاری اس محبت کے جواب میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ان الفاظ پر چمپا میری صورت دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، مجھے ایک ایسی چیز درکار ہے جس کے بارے میں سن کر شاید تم پریشان ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خیال میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خلاؤں میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور اس کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے کسی انسان کے نقوش اس طرح بدلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ چمپا کے ہونٹوں سے ایک مدھم سی آواز پھوٹ پڑی، ہاں، ساودھان سارسی۔ ساودھان سارسی کی بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں جن کا رنگ کالا ہے، ان چوٹیوں میں ایک غار ہے، ایک بہت ہی پراسرار غار، اور اس غار میں 7 چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 7 چراغ 7 سنسار کے چراغ ہیں، اور اگر انہیں روشن کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ سنسار تمہاری مٹھی میں ہے۔ وہی چاہیے مجھے۔ ان چراغوں میں خون جلتا ہے، تیل نہیں جلتا۔ ایک ایک کر کے مجھے یہ 7 کالے چراغ روشن کرنے ہیں، اور جب ان کی کالی روشنی غار سے باہر نکل کر سنسار میں پھیلے گی تو سنسار باسیوں کی صرف ایک ہی نام یاد ہوگا، چمپاوتی، چمپاوتی، چمپاوتی۔ چمپا کا چہرہ شدت جوش سے تمتمانے لگا، لیکن میری عقل حیران تھی۔ میں تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، چمپا، وہ چراغ خون سے روشن ہوں گے؟ ہاں، 7 انسانوں کے خون سے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کچھ بچے پیروں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، وہ پائل کہلاتے ہیں۔ 7 پائل انسانوں کا خون ان 7 چراغوں کو روشن کرے گا، اور پھر وہ چمپاوتی بن جائے گی۔ یہ میرا خواب ہے شابان، یہ میری آرزو ہے، اور تمہیں اس کے لیے میری مدد کرنا ہوگی۔ مجھے؟ میں نے کہا، اور چمپاوتی کی نگاہیں میری جانب گھوم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یاقوتوں کی تراش کراس اس کی آنکھیں بنا دی گئی ہوں، سرخ یاقوت جو بھیانک لگ رہے تھے، اور حسین بھی۔ اس کے چہرے کا اس وقت کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ اصل میں وہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز حاصل ہو جائے تو وہ اس کی نگاہوں میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ جب کسی دوسرے انسان کو اس چیز کی پیش کر دیا جائے وہ دل پکڑ کر رہ جائے گا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔ چمپاوتی میرے لیے بے شک اب بھی ایک حسین عورت تھی، لیکن ایک ایسی عورت جس کے سارے وجود سے میری شناسائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چمپاوتی میری آنکھوں کے راستے میرے دماغ تک پہنچ گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو، انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ خود غرضی بڑی ہی خوفناک چیز ہوتی ہے، اور جہاں اس کا عمل شروع ہوتا ہے تو سمجھ لو سنسار میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، خیر، اس بارے میں بعد میں بات کہوں گی۔ تم نے کیونکہ اس بارے میں یہ بات پوچھی تھی، اس لیے میں نے تمہیں بتا دی۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ اور اس کے بعد اس نے میرے ذہن سے وہ تمام خیالات مٹا دیے، لیکن تنہائی میں جب میں غور کرنے بیٹھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ساری پراسرار قوتیں مجھے ہی گھیر گھار کر ایسے گناہوں کی طرف کیوں لے آتی ہیں جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہوں، یا مجھ سے کوئی ایسا کام کرائے جو در حقیقت ایک غیر انسانی عمل ہو، جبکہ میں فطری طور پر اس طرح کا انسان نہیں۔ میں نے اس کمبخت سادھو کو بھی ٹال دیا تھا۔ ٹال کیا دیا تھا، بلکہ یہ تو مجھے حیرانی تھی کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور میں نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی۔ اس کے نتیجے میں اس نے مجھ سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ راستے سے ہٹ گیا۔ کیا وہ اتنا ہی شریف آدمی تھا؟ حالانکہ بینک کا معاملہ تو اس نے ختم کر دیا تھا، یعنی جو کچھ اس نے مجھے دیا تھا وہ واپس چھین لیا تھا۔ البتہ اس کے بعد اس نے ابھی تک میری طرف رخ نہیں کیا تھا۔ کیا وہ کبھی میری جانب رخ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو کیا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن بہرحال ہی ایک سنگین کوشش ہوتی۔ میں تو وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا جو اس کی آرزو تھی، لیکن یہ حسین فتنہ جس کا مقصد بھی اتنا ہی خوفناک تھا، اصل میں یہ مذہب ہندوؤں کا تھا۔ لیکن یہ تو بری بات ہے شبان کہ تو نے اپنا مقصد تو پورا کر لیا، یہ جانے بغیر کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، اور جب اس کی باری آئی تو منہ چڑھانے لگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں بات کی تھیں۔
دیکھنا یہ تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ویسے میری زندگی کے لیے جتنے دلچسپ سامان پیدا ہو گئے تھے، میں ان کے بارے میں سوچتا تھا تو حیران رہ جاتا تھا۔ بستی علی جا میں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سادہ سی زندگی کے، اور اب دنیا کی یہ تمام روشنیاں میرے سامنے جل اٹھی تھیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤں اور ان سارے سامانوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں تھیں، مجھ سے جو کچھ کہا گیا تھا اسے اس وقت تو ذہن سے نکال دیا، ورنہ پھر انہی الجھنوں کا شکار ہو جاتا۔ البتہ نیلم میرے لیے خاصی بے چین ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اس وقت جب چمپاوتی کا کوئی وجود میرے پاس نہیں تھا، نیلم میرے پاس آ گئی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ چمپا جان بوجھ کر میرے پاس چلی گئی ہے یا پھر یہ صرف اتفاق ہے۔ ویسے اب میں اس کا اس حد تک عادی ہو گیا تھا کہ جب بھی وہ مجھے دیدہ یا نادیدہ حالت میں میرے پاس ہوتی، مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ اس کے وجود کی خوشبو یا پھر اس کے بدن کی آہٹیں اب میری اس قدر شناسا ہو گئی تھیں کہ اس میں ایک لمحے کے اندر اس کی موجودگی اور ناموجودگی کا پتہ چلا لیتا۔ نیلم کو دیکھ کر مجھے ایک خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت وہ کافی جذباتی نظر آ رہی تھی۔ میرے قریب آئی، سلام دعا کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو میں نے بھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ہیلو نیلم، آپ تنہا ہیں؟ کیوں؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ کسے آنا چاہیے تھا میرے ساتھ؟ وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ جی میں سمجھا نہیں، کس کو چاہتے تھے آپ میرے ساتھ؟ بتائیے تو صحیح۔ عجیب سا سوال ہے نیلم، اصل میں یہ بات صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہرحال آپ ایک خاتون ہیں اور یہ مکان تنہا ہے۔ کیوں تنہا کیوں ہے؟ آپ نہیں ہیں یہاں؟ وہ بدستور میرا ہاتھ پکڑے پکڑے بولی، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ ابھی نہیں، لیکن اعتماد کرنا چاہتی ہوں، اور جس اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے آپ پر ہے، کیونکہ میں نے بھی اس دنیا میں جھک نہیں ماری۔ گھر سے باہر نکلی ہوئی لڑکی ہوں، دیکھا ہے میں نے دنیا کو، دنیا کے سارے رنگ دیکھے ہیں میں نے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح حسین لڑکیوں کا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جیسے شریف لوگ جن کی نگاہوں میں کبھی کوئی برائی نہیں ابھرتی۔ عزت افزائی ہے آپ کی نیلم، آئیے بیٹھیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے ایک صوفے کی جانب بڑھی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، آپ آرام سے بیٹھیے، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ہاتھ چھوڑ دوں تو آپ یقین کریں یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں سمجھا نہیں نیلم۔ ارے آپ بیٹھیے تو صحیح۔ وہ کچھ عجیب سے انداز میں جذباتی ہو رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھ گئی اور پھر بولی، ایک بات کہوں شعبان صاحب، پاگل کہہ لیں آپ مجھے، آوارہ نہ سمجھیں، بد کردار نہ سمجھیں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، بہت ہی احسان مانوں گی آپ کا، جو دل چاہے مجھے کہہ لیں، لیکن میں ایک بے کردار لڑکی مجھے نہ سمجھیں۔ میں نے کبھی کسی کی جانب اس انداز میں قدم نہیں بڑھائے۔ میرے والد صاحب بہت شریف انسان ہیں، بہت ہی شریف۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی روایتی کردار ادا نہیں کروں گی۔ میرے والد صاحب نے جب بھی مجھے کسی اچھے نوجوان سے شادی کرنے کے لیے کہا، میں انہیں یہ حق دوں گی اور کہوں گی کہ ڈیڈی یہ سب آپ کا کام ہے، آپ میرے لیے کیا زندگی منتخب کرتے ہیں، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، جب انہوں نے یہ فیصلہ احمد کے لیے کیا تو میرا دل و دماغ جل اٹھا۔ احمد کو ہم لوگ پہلے سے جانتے تھے، اصل میں احمد کا بہت ہی گہرا تعلق میری ایک دوست سے رہ چکا ہے، اور میری وہ دوست مجھے احمد کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس وقت جب حسنی صاحب نے احمد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ بتا چکی تھی کہ احمد ایک آوارہ مزاج نوجوان ہے۔ اس نے مجھے کچھ تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ میں اس قدر جرأت مند نہیں ہوں کہ احمد کی تصویریں ڈیڈی کے سامنے پیش کر دیتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس جاہل آدمی سے میری شادی ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی ہوں، بلکہ نہ جانے کیوں آپ کی شکل میں مجھے ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جو مجھے احمد سے بچا لے گا، جو مجھے سمجھ جائے گا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی شعبان کہ آپ مجھے احمد سے بچا لیجیے۔ آپ مرد ہیں، دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھ کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ذریعہ نکال لیں جس سے احمد میرے راستے سے ہٹ جائے، ورنہ میں زندگی دے دوں گی۔ یہ لڑکی سر سے پاؤں تک حسن و جمال کا پیکر تھی، اور میرے بارے میں آپ اتنا تو جان ہی چکے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک ہی شوق تھا، یعنی حسن پرستی۔
ایسی حسین لڑکی کو بھلا دکھی کون دیکھ سکتا تھا؟ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے، کچھ سوچتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نیلم بے اختیار میرے سینے سے آ لگی۔ اس نے اپنے رخسار میرے سینے سے رگڑنا شروع کر دیا اور میرے ذہن میں جذبات کا ایک طوفان امڑ آیا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اسے دیکھتے رہا، پھر میں نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جوڑ دیے۔ کافی دیر تک نیلم میرے پاس رہی۔ وہ مجھ سے میرے اہل خاندان کے بارے میں باتیں کرتی رہی، اور یہ ایک اچھی بات تھی کہ اس نے میرے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد گھڑی دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی، میں چلتی ہوں، لیکن آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ مجھ سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ نہیں نیلم، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے صاف صاف منع کر دیتا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر نیلم چلے گئی اور میں الجھے ہوئے انداز میں پیشانی مسلنے لگا۔ تب اچانک غسل خانے کا دروازہ کھول کر چمپا باہر نکل آئی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ارے تم یہاں؟ جواب میں چمپا مسکرا دی۔ ہاں، مگر میں تو تمہیں غسل خانے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسی بھولی بھالی باتیں کرتے ہو؟ میں کہاں جاتی ہوں اور کہاں نہیں جاتی، تمہیں کیا معلوم؟ وہ آگے بڑھی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، نیلم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چمپا، گھبراؤ نہیں، یہ بات میں تمہیں بتا چکی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اگر میں کسی کی رقیب بن جاتی تو پھر تمہارے لیے زندگی بڑی تلخ ہو جاتی۔ میں سمجھا نہیں چمپا، میں نے انجان بن کر کہا۔ تمہارے ہونٹوں پر اب بھی اس کے ہونٹوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، چمپا نے میرے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میرا ہاتھ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر پہنچ گیا۔ چمپا بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، دیکھو، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ حالانکہ ذرا یاد کرو، اس نے کوئی لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے جھمک گیا، پھر میں نے کہا، عجیب مذاق ہے تمہارا چمپا۔ نہیں، پر ذرا اسے محسوس کرو اور اپنی خوش قسمتی اور میری صاف دلی کی داد دو۔ میں نے کہا نا، اگر میں کسی ایسی لڑکی کی رقیب بن جاتی جو تم سے محبت کرتی ہے، تو اس لڑکی کے لیے تو تمہاری قربت اور تمہارے لیے اس کا پیار حاصل کرنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، یہ ایک عجیب و غریب محبت ہے۔ محبت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تھا تم سے کہ شبان کہ میں بھی تم سے واقعی محبت کرنے لگی ہوں، لیکن میری شرط اپنی جگہ برقرار ہے۔ یعنی میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، میری تمہاری قربت کتنی ہی گہری ہو جائے، لیکن میرا کام تمہیں کرنا ہوگا۔ تو بابا، میں نے کب انکار کیا ہے؟ ویسے واقعی تم بہت عجیب لڑکی ہو۔ ہاں، تم سمجھتے نہیں، مجبوریاں انسان کو کیا کیا رنگ دے دیتی ہیں۔ تم کیا جانو، خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ نیلم جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میں نے سن لیا، اور اب میں خود کو بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو چمپا، میں نے کہا۔ اس کا نام احمد ہے جس کے بارے میں تم سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، احمد صاحب اختیار ہیں، ایک دولت مند آدمی ہیں، اور حسنی صاحب کسی بھی طرح اس شادی سے انکار نہیں کر سکتے، چاہے انہیں اپنی بیٹی پر ظلم کرنا پڑے۔ کوئی امکان نہیں ہے کہ احمد اور نیلم کی شادی نہ ہو۔ ہاں، بس اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے، اور اس ترکیب پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ احمد کا خون کر دو، قتل کر دو اسے، چمپا نے کہا، اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چمپا کو دیکھا اور کہا، چمپا کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پائل ہے، کالے چراغ کا پہلا تیل اس کا خون بنے گا۔ چمپا، کیا انکار کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ہی مرحلے پر اپنے آپ کو جھوٹا اور فریبی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے چمپا، لیکن کچھ نہیں، یہ میرا حکم ہے، مجھے اس کے خون کی ضرورت ہے، اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کا مطلب ہے کہ تم عہد شکنی کر رہے ہو، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں ہر شخص کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن جس کے لیے میں نے اپنے پیار، اپنے خلوص کے تمام دروازے کھول دیے، اگر اس نے میرے کسی عمل سے منہ چڑھایا، تو میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے بڑا تمہارا دشمن اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم اپنی آخری کوشش کر لو مجھے نقصان پہنچانے کی، میں نقصان اٹھاتی رہوں گی، لیکن آخرکار ایک دن تم پر قابو پا لوں گی، اور اس وقت میری ذات سے تمہیں جو نقصان پہنچے گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے منع نہیں کیا۔ دیکھو، آج تک تم نے مجھ سے جو کچھ کہا، میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر گردن ہلائی۔ بولو، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، اور جب میں نے پہلی بار تم سے اپنا کام کہا تو تم نے محبتوں کے سارے دعوے کرنے کے باوجود اس کام کے سلسلے میں غور کیا۔ جانتی ہو میں کیا چاہتی تھی؟ کہ جب میں تم سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کروں تو تم کہو کہ چمپا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، تمہارے لیے تو میں دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت اور سپاس گزاری اسی کو کہتے ہیں۔
سمجھ رہے ہو نا؟ تم اگر بدعہدی کرو گے تو اتنا بڑا نقصان اٹھاؤ گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، میں بدعہدی نہیں کروں گا۔ تو پھر اقرار کر لو اس بات کا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ ہاں، میں اسے قتل کر دوں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور میری رگوں میں خون کی روانی بہت تیز ہو گئی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد چمپا مسکرا دی۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ تم نے سچے دل سے میری بات مان لی ہے اور میرے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار ہو جو میں نے کہا ہے۔ لیکن اب اپنے آپ کو پرسکون چھوڑ دو۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے، آسانی سے کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد چمپا بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور بولی، ہم لوگوں کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ تم نے مجھے تو اس قابل ہی سمجھا نہیں کہ مجھے لے کر سیر و تفریح کے لیے نکلو۔ ارے چمپا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم نے مجھے دنیا کی ہر خوشی سے روشناس کرایا ہے، سب کچھ سکھا دیا تو نے مجھے۔ اس کے بعد تم ایسی بات سوچتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چلو پھر گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ اس کے بعد چمپا نے ایک جدید ترین لباس پہنا۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا کہ جب چاہتی وہ کسی حسین صورت میں نظر آتی اور جب چاہتی نگاہوں سے روپوش ہو جاتی۔ ہم دونوں کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ یہ کار بھی چمپا ہی کا عطیہ تھی اور میں نے اسے بہت جلد ڈرائیو کرنا سیکھ لیا۔ بہرحال میں چمپا کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاں بھی ہم دونوں گئے ہم دونوں کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ چمپا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ رہے ہو؟ ہاں، تمہاری وجہ سے میری بھی عزت بن گئی۔ چمپا کے چہرے پر فخر کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، ایک بات بتاؤں میں تمہیں، 7 کالے چراغ روشن ہو گئے تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اگر تفصیل بتا دوں تو دیوانے ہو جاؤ گے۔ اگر تم میری دیوانگی کو پسند کرو تو میں دیوانہ ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دیکھو شابان، انسان اتنا کہے جتنا کر سکتا ہے۔ میں اب بھی تمہیں بڑے دکھ سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ میرا کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں تردد کی ایک لکیر ابھرتی ہے۔ تم غلط نہیں کہہ رہی چمپا، لیکن ایک بات سنو، حقیقتوں پر غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں اور کہاں سچ۔ چمپا، میں تمہیں اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا چکا ہوں۔ معمولی سا آدمی ہوں، ایک مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا دیہاتی جو زندگی کی مشکلات اور حالات کے تھپیڑوں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ یہاں بھی میں کچھ نہیں ہوں، یہ بات تم بھی جانتی ہو اچھی طرح۔ اب اگر میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ پائے کا گنڈا، بدماش، چور، قاتل ثابت کروں تو چمپا یہ تو تم سے جھوٹ بولنا ہوگا نا؟ ایسا کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ اب جب میں ایسا کام کروں تو ظاہر ہے اس میں مجھے کوئی جھجک، کوئی دقت تو ہوگی۔ کیا میں تم سے جھوٹ بولوں کہ ایسے کام میں بآسانی کر سکتا ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، تو میں نے کب انکار کیا؟ جب تم میرے لیے اتنا کچھ کرنے لگی ہو، پر تلی ہوئی ہو، تو میں تمہیں اس کام سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہاں، یہ بڑا ضروری ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ چلو چھوڑو اس وقت، اس موضوع پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن میں تمہیں صرف اتنا بتا دوں کہ دنیا بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سنسار میں بہت بڑے بڑے آسمانی لوگ رہتے ہیں اور ہمیں ان کے برابر میں جگہ ملے گی۔ ہمیں وہ ملے گا جو کسی کو نہیں مل سکا۔ ہم وہ کریں گے جو سنسار میں کسی نے بھی نہ کیا ہوگا۔ خیر، کبھی اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ وہ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، اس نے کہا، اور میں اس کے سامنے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ذہن بدستور سنسناہٹوں کا شکار تھا۔ اس رات چمپا میری آغوش میں نہیں تھی، لیکن میرے لیے سوچ کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ میں بہت غور کر رہا تھا۔ ایک وہ کمبخت کالی چرن تھا جس نے مجھے ایک بھیانک اور انتہائی مکروہ عمل بتایا، یعنی شمشان گھاٹ سے ایک کھوپڑی حاصل کی جائے، اسے پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا جائے اور یہ پاؤڈر ایک 11 سالہ بچے کو ذبح کر کے اس کے خون میں ملایا جائے۔ توبہ توبہ، ایسا عمل میں بھلا کیسے کر سکتا؟ لیکن کیا چمپا کے لیے میں احمد کا خون کر سکوں گا؟ بہت دیر تک میں اپنے وجود میں یہ تصور میں یہ بات سوچتا رہا۔ اگر تعویذ کا وہ کاروبار اس چھوٹی سی بستی میں چل جاتا تو آج جہاں تک نہ پہنچتا۔ میں زندہ رہنا چاہتا تھا، زندگی کی امنگیں میرے دل میں بھی تھیں۔ یہ جو کچھ اس کے ذریعے مجھے حاصل ہوا تھا میری زندگی کے سنہرے دور میں داخل ہوتا تھا، لیکن سنہرا دور، کیا میں اس دور کو قائم رکھ سکوں گا؟ آخری فیصلہ میں نے یہی کیا کہ بہرحال مجھے چمپا کی ہدایت پر عمل کر کے ایک مجرم بننا ہوگا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ بہرحال جو کچھ کرنا پڑ رہا تھا وہ فطرت کے بالکل خلاف تھا۔ انسانی زندگیوں میں کھلے ہوئے پھولوں کا رسیا تھا۔ مجھے جیسے آدمی کو اگر کانٹوں کی تقسیم کا کام سونپ دیا جائے تو بلا شک و شبہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ میں نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور میرا دل لرز رہا تھا، لیکن بہرحال میں نے خود کو سنبھالا
میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شابان بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کون سے ذرائع ہیں تمہارے پاس جن سے تم زندگی کی خوشیاں سمیٹ سکو، کیا ایسا کوئی عمل ہے تمہارے پاس، کیا ایسا کوئی عمل کر چکے ہو، جو کچھ اب تک کر چکے ہو اس کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہو، خواہ خواہ ادھر سے ادھر گردش کرتے رہے، بس اسی میں زندگی گزر جائے گی، بہتر یہ ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو کا کھیل شروع کرو، وہی ضروری ہے اور وہی وقت کی ضرورت، ورنہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالی چرن بھی ایسی ہی کوئی چیز چاہتا تھا، لیکن اس وقت نہ کوئی ماحول پیدا ہوا اور نہ ہی کالی چرن نے مجھے کوئی بہت بڑا مان دیا جب اس لڑکی نے مجھے زندگی کی ان لطافتوں سے ہمکنار کیا جنہیں پانے کے بعد انسان بہت کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ فرق تھا اس میں اور کالی چرن میں، اور میں بہرحال میں تو کچھ تھا ہی۔ پھر باقی وقت میں نے سنجیدگی سے اس پلاننگ میں گزارا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ شخص جس کا نام احمد تھا ایک اچھی خاصی تر و تازہ شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کے بارے میں نیلم نے بھی جو کچھ بتایا تھا وہ بھی بڑی دکھ کی بات تھی۔ اگر اس نے اس طرح لڑکیوں کو دھوکہ دینے کے منصوبے بنائے تھے تو اس جیسے آدمی کو بھی کوئی نقصان پہنچنا ہی چاہیے۔ اب یہ ہنسی کی بات تھی کہ اسے نقصان پہنچانے جا رہا تھا، میں خود بھی کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ بہرحال دنیا کے کھیل یوں ہی چلتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو میں جاگا تو چمپا میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں اور اب یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چمپا کہاں جاتی ہے۔ ویسے یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اب چمپا کا وجود مجھ پر سے کم ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک غیر مرئی شخصیت تھی، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی عورت کو بھٹکتے کب دیکھ سکتا ہے۔ لیکن چمپا اگر کہیں چلی جاتی تو مجھے اس کے سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی۔ البتہ چمپا کی غیر موجودگی نے مجھے تھوڑا سا یہ فائدہ پہنچایا کہ آج میں اپنی پلاننگ کے لیے مکمل طور سے تیار تھا۔ نیلم اس دن کے بعد سے مجھے آج تک نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں اپنے منہ سے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو گئی تھی اور اس نے کیا سوچا تھا، اس بارے میں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ مجھے ملی نہیں تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے کار نکالی اور وہاں سے چل پڑا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا احمد کہاں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں وہاں سے معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا، کیونکہ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ فرمائش تو مجھ سے چمپا نے کی تھی کہ احمد کا کام تمام کر دوں۔ نیلم نے اس بات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ وہ احمد سے بیزار ہے، لیکن اگر اس بات کا شبہ بھی ہو جاتا کہ میں ایک قاتل ہوں تو شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتی۔ یہ تو اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ میں اسے احمد سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہی تھی کہ اس وقت احمد کو میں نے ایک کار میں نیلم کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا۔ احمد غالباً ادھر آیا اور میں خوب چکر لگانے کے بعد ڈھلے واپس جا پہنچا تھا، لیکن احمد کی کار دیکھ کر میں جلدی سے سنبھل گیا اور کار سے اترتے اترتے رک گیا۔ پھر اس کے بعد میری کار احمد کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ احمد بڑے مست انداز میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی ایسا ہی تصور اس کے ذہن میں تھا جو اسے خوش کیے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے رحم کے جذبے جاگے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار دو باتیں ہیں، اپنی زندگی چاہتے ہو تو ان تمام جذبات کو بھلانا ہوگا۔ مذہب کا معاملہ یہ الگ بات ہے، لیکن اس صورتحال میں مجھے تو کوئی کرنا ہے، ورنہ اس کے بعد اس کے زیر عتاب چمپا کے عتاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ ساری زندگی چھن جائے گی جو رفتہ رفتہ میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ میری کار احمد کی کار کا تعاقب کرتی رہی اور اس کے بعد میں نے اس سے ساتھ سمندر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں امیر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور شام اچھی طرح ڈھل چکی تھی۔ تحت نگاہ پھیلے ہوئے نیلے سمندر کی بے قرار موجیں سفید سفید جھاگ بنا رہی تھیں اور ان کی آواز ایک عجیب سا جل ترنگ بکھیرے ہوئے تھی۔ احمد نے اپنی کار ایک خوبصورت ہٹ کے سامنے روک دی۔ چوکیدار اس کے سامنے پہنچ گیا۔ احمد نے اس سے کچھ کہا اور چوکیدار جلدی سے پیچھے ہٹ کر ہٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ میرے ذہن میں خوفناک سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت میں ایک پراسرار قاتل کی حیثیت سے خود کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک ایسا قاتل جس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا۔ البتہ کچھ دیر کے بعد اس سے یہ کام سر انجام دینا تھا۔ چوکیدار ہٹ کے اندر چلا گیا اور پھر روشنی وغیرہ ہو گئی۔ یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ احمد یہاں تنہا ہے، لیکن یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ دیر کے بعد یہاں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ ویسے بھی آج ہفتے کی رات تھی، ہو سکتا ہے احمد کے کچھ دوست یہاں آنے والے ہوں۔ بہرحال اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے کافی فاصلے پر اپنی کار ایک ہٹ کے آڑ میں روک دی۔ یہ ہٹ خالی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں وہاں ٹہلتا رہا اور جائزہ لیتا رہا کہ احمد کے ہٹ کے آس پاس اور کوئی موجود ہے یا نہیں۔ جس چوکیدار نے احمد کا ہٹ کھولا وہ شاید یہاں کے بہت سے ہٹوں کا چوکیدار تھا، چنانچہ وہ وہاں سے کافی آگے چلا گیا۔
ہفتے کی رات تھی، لیکن یہاں رات کو قیام کرنے والے، رات کو سمندر کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونے والے ابھی آنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے ماحول ابھی سنسان تھا، اور اس لیے میں سوچ رہا تھا جس قدر جلد اپنا کام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ پوری طرح تیار ہونے کے بعد میں آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھا۔ اپنے ذہن کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اب اس وقت ایک قاتل سفر کر رہا تھا، ایک ایک قدم ایک ایک خوفناک جرم کی طرف جا رہا تھا، اور میں یہ جرم کرنے کے لیے آخرکار احمد کے ہٹ پر پہنچ گیا۔ ہٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ احمد ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا، قریب ہی ٹیپ ریکارڈر سے ایک خوبصورت نغمہ نشر ہو رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے کہا، بھائی کہاں چلے گئے تھے تم چوکیدار؟ آؤ اندر آؤ یار، ایسے ماحول میں اگر انسان کو چائے نہ ملے تو لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ میں اندر داخل ہو گیا تو احمد نے کہا جلدی سے ایک، یہ کہہ کر اس نے گردن اٹھائی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ سکتے میں رہ گیا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے شعبان صاحب آپ! لیکن میں اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اس کی ناک پر ایک مکہ رسید کر دیا۔ حملہ ایک شریف آدمی پر، ایک شریف آدمی کا بڑا حیران کن تھا۔ اس کے لیے بڑا غیر متوقع گھونسا ناک پر پڑا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر پڑا، لیکن اب میرے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا، میں نے اپنے جوتے کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر ماری اور اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ دوسرے لمحے میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن کو پوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی جسمانی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن بستی علی جا کے کھیتوں میں پلنے والا جوان ان شہری جوانوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے اس کی گردن پوری قوت سے دبائی اور وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر انگلیوں کا حلقہ اس کی گردن کے گرد تنگ کرتا گیا، اور اس وقت مجھے ہوش آیا جب اس کی آنکھیں اس کے حلقوں سے بھیانک حد تک باہر نکل آئیں اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس میں کوئی دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے یہ اندازہ لگانے کے بعد اس میں زندگی نہیں ہے، اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تبھی مجھے ایک سرگوشی سنائی دی۔ میرا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے وہی آؤٹ لائن نظر آئی جو چمپا کی تھی اور جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے تم باہر جاؤ، باقی کام میرا ہے۔ میرے قدم لرز رہے تھے لیکن تیزی سے باہر نکل آیا۔ میں نے چمپا سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ یہاں کب اور کس طرح پہنچی۔ بہرحال میں سخت پریشان تھا اور میرے دل و دماغ میں ایک ہیجانی کیفیت تھی۔ پھر میں لمبا سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں میری کار کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کار ڈرائیو کر سکوں گا یا نہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا تو پھر اور کون کرے گا؟ یہاں میرا نام و نشان نہیں ملنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے حواس سنبھال کر کار سٹارٹ کی اور اسے ریورس میں بہت دیر تک لیتا چلا گیا۔ بہرحال وہ کچھ ہو گیا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ قاتل، 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 صرف ایک ہی لفظ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اور میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، اور یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ کسی حادثے کے بغیر میں بہرحال رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوا اور پھر چکرائے ہوئے ذہن کو سنبھال کر گر پڑا۔ خونی ہوں میں، قاتل، خونی، میرے ذہن میں یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھانسی کا پھندا مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی طرح پتہ چل جائے کہ اس لڑکے کو قتل کس نے کیا ہے اور اس کے بعد میں گرفتار ہو جاؤں۔ چشمے تصور میں نے اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا پایا۔ سرکاری وکیل میرے جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، جناب والا، یہ ہے وہ وحشی درندہ، یہ ہے وہ پاگل دیوانہ جس نے ایک ہنستی کھیلتی ہستی کو زندگی سے محروم کر دیا۔ اس جانور نے ایک انسان کو ختم کر دیا ہے جناب والا، اسے بدترین سزا دی جائے، اسے موت کی سزا دی جائے، وہ کہہ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بہرحال میں یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ وہاں پہنچ گئی تھی اور میں ابھی تک وہاں سے واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے اس کے وجود کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے چنگل سے نکل جاؤں؟ 7 کالے چراغ، 7 کالے چراغ خون سے بھرنے ہیں اسے، اور یہ پہلا خون ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ باقی خون بھی وہ میرے ہاتھوں میں ہی سے کرائے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی شان و شوکت پر جو 7 جیتے جاگتے انسانوں کے قتل پر حاصل ہو کی جائے۔ نکل جانا چاہیے مجھے فوراً یہاں سے، نکل جانا چاہیے۔ یہ سب کچھ بے شک بہت کچھ ہے، اور اسے دوبارہ حاصل کرنا بے شک ایک مشکل امر ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ چاہتی ہے۔ میں نے اپنی پیشانی پر شدید چبھن محسوس کی، سخت درد ہو رہا تھا، روشنی بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے مجھے کس وقت نیند آئی، کچھ یاد نہیں۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے اس بات کو محسوس کیا، وہ چمپا کا وجود تھا۔ وہ میرے برابر مسحری پر بے سود سو رہی تھی اور میرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ پتلی سی سفید کمر، خوبصورت، جسے چھوتے ہی بدن میں بجلی کا کرنٹ دوڑ جائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ بے حد حسین انداز میں سو رہی تھی۔ اس کے گہرے گہرے سانس اور ان سانسوں سے اٹھتی ہوئی مہک مجھے اپنے چہرے کے بہت قریب نہ سنائی دی۔ بہرحال میری نگاہیں اس کا بھرپور جائزہ لینے لگی۔ کم بخت، پہلے سے بھی کچھ اور زیادہ حسین ہو گئی تھی۔
کیا کیا تھا اس نے میری غیر موجودگی میں؟ اس کے حسن میں سلگتا ہوا سا گداز کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے گالوں کی سرخی کندن کی مانند دمک رہی تھی اور اس کے تراشیدہ لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے بعد اس کا حسن پہلے سے دو چند ہو گیا ہو۔ ایک لمحے تک میں ایسے حسین وجود کی قربت ایک لمحے میں ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ اپنے قریب محسوس کر کے اپنے بدن میں دوڑتی ہوئی سنسناہٹوں کو محسوس کرتا رہا، اور اس کے بعد اچانک ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ گزری ہوئی رات کا احساس میرے سارے وجود میں سوار ہو گیا۔ ہونٹوں پر نفرت کی لکیر کھینچ گئی۔ میں نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے شبہ تھا کہ اگر میں اس جگہ سے اٹھا تو وہ جاگ جائے گی۔ کیا میں اپنی مرضی سے اس سے چھٹکارا پا سکتا تھا؟ پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ میں بستر سے اٹھا تھا، رات کو جو کچھ سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اس طرح نہیں۔ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ اتنی آسانی سے تو یہ سب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ بستر سے نیچے اتر گیا تھا۔ وہ سوتی رہی اور یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکل بھی جاؤں تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی چکر چل ہی جائے گا۔ بہرحال میں غسل خانے میں داخل ٹھنڈے پانی میں سے کافی دیر تک اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل میں پھنس جاؤں۔ قاتل بن چکا ہوں، ذرا سی لغزش زندگی چھین سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ قتل کر چکا ہوں، یہ ایک الگ حیثیت کا حامل تھا، لیکن اب اگر میں نے غلطی کی تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ اس غلطی کا نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون جانے چمپا میری کہاں تک مدد کر سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں غسل خانے میں بیٹھا میں سوچتا رہا۔ باہر نکلا تو وہ جاگ رہی تھی، محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ اور قدم آگے بڑھا تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کے انداز میں بڑی خود سپردگی تھی، لیکن چونکہ میں بالکل اپسٹ تھا، چنانچہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے خود پر جبر کر کے کہا، اٹھو گی نہیں چمپا؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، چلو چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، چائے تم بناؤ۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ناشتہ میں تیار کر لیا کرتا تھا، حالانکہ ایک شاندار ہوٹل لوگوں کے لیے نہ جانے کیوں چمپا نے مجھے کسی ملازم کو نہیں رکھنے دیا۔ زیادہ تر وہ خود ہی میرے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی لاڈ میں تھی مجھ سے فرمائش کر دیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں کچن میں چلا جاؤں۔ اس نے جس انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے تھے اس کا مقصد تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں، اس کے سینے سے لگ جاؤں، لیکن اس وقت اس کے لیے بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چنانچہ میں کچن میں داخل ہو گیا اور میری سوچوں کے دائرے پھیلتے اور سکڑنے لگے۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ جس طرح بھی بن پڑے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، بالکل بھاگ جانا چاہیے۔ میں اپنے ارادوں میں مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بہرحال میں نے ناشتہ تیار کیا اور اس کے بعد میں ناشتے کی ٹرے میں اٹھائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ چمپا باتھ روم سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر بڑا تولیہ لپٹا ہوا تھا اور سر کے بال بدستور پانی کے قطرے برسا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ میں نے ناشتے کی ٹرے سامنے رکھ دی تو وہ بڑے ہیجان خیز انداز میں بیٹھ گئی۔ تولیہ اس کے جسم پر سے جگہ جگہ سے سرک رہا تھا اور اس کا سنگ مرمر کا وجود بار بار نمایاں ہو جاتا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے لگی، پھر اس نے کہا، تمہارے اوپر تو بڑا خوف طاری ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، چمپا کیا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ؟ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ موت، پھانسی کا پھندا؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ دیکھو، ایک بات میں تمہیں سنجیدگی سے بتائے دیتی ہوں، اگر ایسی ہی کوئی بے اعتباری ہے تو تمہارا میرا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب تک میں نے تم نے جو کچھ کہا وہ کرتی رہی ہوں اور کہیں بھی تمہیں کسی وقت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اب اگر میں انہی باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں تو پھر میرا تمہارا ساتھ کیا رہ جائے گا؟ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اچھے فاصلے کو ختم کر چکے ہیں۔ یہی ظاہر کرنا چاہتے ہو نا تم؟ نہیں چمپا، یہ بات نہیں، لیکن تم یقین کرو کسی انسان کی زندگی لینا مجھے اچھا نہیں لگا۔ دنیا کا ہر کام اپنی مرضی کے مطابق ہی نہیں ہو جاتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس نے کسی قدر بگڑے ہوئے موڈ میں کہا اور پھر خاموشی سے چائے پینے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر تلخی کی کچھ لکیریں نمودار ہوئی ہیں۔ میرے ذہن میں خوف کی ایک لکیر ابھر آئی، اگر وہ مجھ سے بد دل ہو گئی تو میں یعنی دھوبی کا کتا بن جاؤں گا، جو گھر کا نہ گھاٹ کا۔ قاتل تو بن چکا ہوں اور ایک قتل ہی پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اگر چمپا کا ساتھ چھوڑ دیا تو بس یہ کہیے کہ زندگی گئی، لیکن فوری طور پر اسے منانے کی کوشش بھی غلطی تھی۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ایک الماری سے اپنے لیے لباس نکالنے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے میرے سامنے ہی لباس تبدیل کیا۔ اس سلسلے میں اس نے تکلف کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک نگاہ میری جانب دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے انداز میں کچھ ایسی کیفیت تھی جیسے وہ چاہتی ہو میں اس کو روکوں، اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن میں نے بھی نہیں پوچھا تھا۔
میں خود شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر کے بعد شام ہو گئی تھی۔ میں گھر ہی میں جھک مارتا رہا۔ رات کو بھی میرے کمرے میں سو گیا تھا۔ میں کمرے میں سو گیا تھا۔ واپس وہ نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا جا رہا تھا، نکل جاؤں، ارے نکل جاؤں، رات کے کسی پہر یہاں سے نکل جاؤں، یہ میرے لیے بڑا ضروری ہے۔ لیکن میں نہ جا سکا۔ بس ایک عجیب سی بے کسی مجھ پر چھائی ہوئی تھی جو مجھے خود کو قدم اٹھانے سے روک رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بالکل ہی مفلوج پا رہا تھا، اور آخر فیصلہ دل میں نے یہی کیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، میں یہاں سے نہیں جا سکوں گا۔ پھر اس وقت رات کے کوئی 10:30 بجے تھے جب مجھے دروازے پر آہٹیں سنائی دیں۔ پھر بیل بجی، حالانکہ چمپا بغیر بیل بجائے بھی آ جاتی تھی۔ اس کے پورے اسرار وجود سے مجھے کبھی بھی انکار نہیں رہا تھا۔ بے شک وہ انتہائی پورے اسرار قوتوں کی مالک تھی، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں اس نے بیل بجائی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا بھی کر لیتی تھی۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کر میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ چمپا نہیں بلکہ نیلم تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف گھر کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نگاہ ہی مجھے دیکھا اور پھر سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں اندر آنا چاہتی ہوں پلیز۔ میں جو نیلم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا، چونک پڑا، اور پھر میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا، سوری نیلم، سوری، آئیے آئیے اندر آئیے۔ میں آپ کو اس وقت یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ رات کے اس پہر اس طرح آئیں گی۔ آئیے آئیے پلیز۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھ سے کہا، معافی چاہتی ہوں، پانی مل سکے گا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر اس کے لیے ایک گلاس پانی اونڈیلا اور پھر اسے پانی پیش کر دیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے کیا؟ میں نے تعجب سے کہا، اور اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کاغذ کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ عام طور سے میری جیب میں رہا کرتا تھا، لیکن اس وقت موجود نہیں تھا۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر میری لرزتی ہوئی آواز ابھری، یہ آپ کو کہاں سے مل گیا مس نیلم؟ نیلم گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگی۔ دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے آنکھیں میچ کر گردن کی اور آہستہ سے بولی، شابان صاحب، ہم مشرق کے رہنے والے بعض معاملات میں بڑی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ دل چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے جئیں، اپنی پسند سے اٹھیں بیٹھیں، لیکن ہماری روایتیں، ہمارا سماج ہمیں اس کا موقع نہیں دیتا۔ میں تو خیر پھر ایک جدید گھرانے کی فرد ہوں۔ کبھی کبھی ان معصوم لڑکیوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو جوانی کی اس منزل میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مستقبل کے فیصلے خود کریں۔ انہیں ایک طویل زندگی گزارنا ہوتی ہے، بلکہ زندگی آخری سانس تک گزارنا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے جو کبھی ان کا بالکل مزاج آشنا نہیں ہوتا۔ والدین کسی کو منتخب کر لیتے ہیں، بس ساری زندگی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ بہت ہی بری بات ہے۔ بڑے احتجاج ہوئے ہیں اس سلسلے میں، لیکن معاشرے اور سماج نے اس سچائی کو قبول نہیں کیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا میں بک بک کرنے بیٹھ گئی؟ کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ احمد کو قتل کر دیا گیا ہے؟ یہاں مجھے اداکاری ہی کرنی تھی، کیونکہ یہی اداکاری میری زندگی بچا سکتی تھی۔ یہ بڑا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے شدید حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، قتل؟ جی جی، وہ آہستہ سے بولی۔ اب کیسے، کہاں؟ میں نے اپنے آپ پر پوری طرح قابو پا لیا۔ ساحل سمندر پر اس کا اپنا ایک ہٹ تھا، اسے اس کے ہٹ میں قتل کر دیا گیا۔ مگر کس نے اور کیوں؟ جواب میں نیلم نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایک بار پھر وہ تجسس بری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اب بہرحال میں نے خود کو پوری طرح سنبھال لیا۔ بستی علی جا سے نکلنے کے بعد وقت نے مجھے اتنی عقل تو دے دی تھی کہ اب اپنے آپ کو سنبھال سکوں اور اس دنیا میں جینے کے گر تلاش کر لوں۔ چند لمحات وہ مجھے اندر پڑتی رہی، پھر اس نے کہا، ظاہر ہے بھلا یہ بات کسے معلوم ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا اور کیوں کیا؟ ہمارا ایک پروگرام تھا، وہ ہمیں ساحل سمندر پر دعوت دے کر چلا گیا تھا۔ ڈیڈی نے اس کی یہ پیشکش منظور کر لی تھی کہ وہ رات میں، ڈیڈی اور ہمارے کچھ دوسرے ساتھی ساحل پر منائیں۔ وہ ہمارے پاس آیا تھا اور اس کے بعد یہاں سے اپنا ہٹ پر چلا گیا تاکہ وہاں تیاریاں کر سکے۔ پھر ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہمیں ہٹ میں اس کی لاش ملی، اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ بظاہر اس کے جسم پر زیادہ زخم نہیں تھے۔ تھوڑی سی جدوجہد بے شک کی تھی، لیکن اس نے بہرحال طاقتور ہاتھوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ البتہ جو سب سے حیرت ناک بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ رہا ہو۔ اس کے پورے جسم کا خون نچڑ گیا تھا، لیکن زمین پر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ یہ
اتنی حیرت ناک بات ہے جو کم از کم ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر اس سلسلے میں کوئی وضاحت کر دے تو میں نہیں جانتی۔ نیلم کے یہ الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے قتل تو میں نے کیا تھا، لیکن اس کے جسم کا خون کہاں گیا؟ یہ ذرا غور کرنے والی بات تھی، لیکن ظاہر ہے میں اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس بار میری حیرت کا اظہار حقیقی تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا یہ ایک پراسرار بات نہیں ہے مس نیلم؟ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، دوسری ایک پراسرار بات میں اور دیکھ رہا ہوں۔ نیلم نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ تو پھر میں نے کہا، مس نیلم، اصولی طور پر مجھے آپ کو دلاسے دینے چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے آپ سے۔ بہرحال مسٹر احمد آپ کے منگیتر تھے۔ دیکھو شبان، نہ تم مجھ پر طنز کرو اور نہ کوئی ایسی بات کہو جس سے میرے دل کو دکھ ہو۔ میں پہلے بھی تمہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہوں۔ ابھی میں نے چند لمحات قبل ہی کہا تھا کہ مشرق کی کچھ روایات بڑی تباہ کن ہیں اور بڑے دکھوں کا باعث ہیں۔ احمد مسعود سے میری منگنی کر دی گئی تھی، بس یوں سمجھ لو کہ میرے سامنے میری کوئی منزل نہیں تھی۔ میں عشق و محبت کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے میں نے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسے بہت سے مرحلوں کو ٹال دیا تھا۔ میرے ڈیڈی پرانے خیالات کے حامل نہیں تھے، لیکن خود میری فطرت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میں نے اس مسئلے کو بالکل لاپرواہی سے لیا تھا، لیکن احمد مجھے ابتدا ہی سے پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ وہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بس تم یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ بعض لوگ بلا وجہ ہی برے لگتے ہیں، جبکہ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا ہوتا۔ وہ بالکل ہی سادہ سے ہوتے ہیں، لیکن بس اچھے نہیں لگتے۔ احمد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ معاف کرنا، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں بڑا مخدوش ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے ایک دردناک کہانی بن جائے، لیکن جو دل میں ہوتا ہے وہ تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ سو ایک لڑکی کے منہ سے شاید یہ بات تمہیں پسند نہ آئے۔ اپنی فطرت ہوتی ہے شبان، لیکن جب میری ملاقات تم سے ہوئی تو میں نے تمہیں دیکھا تو اچانک ہی میرے پورے ذہن میں ایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی کا ساتھی مجھے مل گیا۔ اگر تم ہو تو وہ میرے اپنے دل کی پسند ہوگی۔ بس اس کے بعد میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور یہ غور کرتی رہتی ہوں کہ کون سا ذریعہ ہو کہ احمد کی بجائے تم میری زندگی کے ساتھی بنو۔ کیا کوئی لڑکی اتنی بے باکی سے یہ بات کہہ سکتی ہے شابان؟ مگر کیا کروں، صورتحال ہی ایسی پیش آ گئی ہے۔ صورتحال؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کی جو زندگی گزری ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں اس معیار کا انسان تھا کہ زندگی میں کسی اچھی شخصیت کی لڑکی سے محبت کا کھیل کھیلوں، اور نہ ہی میرے پاس یہ وسائل تھے۔ اب یہ سب کچھ جب چمپا کے ذریعے حاصل ہو گیا تھا تو میں نے بھی اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بڑے آدمی سے ایک لڑکی اظہار عشق کر رہی تھی تو دل میں گدگداہٹیں سی ہونی چاہیے تھیں، اور چند کہ یہ سب کچھ چمپا کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن اب تو یہ سب کچھ تھا، جبکہ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک ایسا پراسرار کردار تھی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے میرے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ بہرحال میں کوئی صحیح بات تو نہیں کہہ سکا، لیکن میں نے اس سے پوچھا، ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں نیلم، لیکن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرا ڈرائیونگ لائسنس تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ غالباً وہ چاہتی تھی کہ اس کی محبت کے جواب میں بھی اس سے محبت کے الفاظ ادا کروں، لیکن میں دوسری کیفیت کا شکار تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تمہارا یہ ڈرائیونگ لائسنس لاش کے نزدیک پڑا ہوا تھا اور اسے میں نے نہیں بلکہ ڈیڈی نے اٹھایا تھا۔ کیا؟ میرا پورا وجود خوف سے لرز گیا۔ ہاں، ڈیڈی نے اسے اٹھا کر حیرت سے دیکھا تھا اور پھر جلدی سے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ تو پھر میں نے وہیں اسی ہٹ میں اس ڈیڈی کی جیب سے چرا لیا۔ اس وقت سے یہ میرے پاس محفوظ تھا۔ مجھے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا، تم یقین کرو شابان، میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن صرف یہ دیکھ کر کہ اس پر تمہاری تصویر لگی ہوئی ہے، میں نے وہ کاغذ ڈیڈی کے جیب سے چرایا تھا، اور یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ مگر یہ وہاں کہاں سے آیا؟ چھوڑو، ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتا رہی ہوں اسے ذرا غور سے سنو۔ ڈیڈی نے وہاں تمام رسمی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ موبائل پر انہوں نے پولیس آفیسر سے رابطہ قائم کیا۔ آفیسر آ گئے، جائزہ لیا گیا، تفصیلات لکھی گئیں، ریکارڈ رکھا گیا، ہمارے بیانات لیے گئے، لاش وہاں سے اٹھوا دی گئی۔ تھانے دار کو فون 2-3 دن بار آ چکا تھا۔ ڈیڈی نے اس سے اس ڈرائیونگ لائسنس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ٹیلی فون پر اپنے ایک پولیس افسر کو، جو بڑے عہدے کا مالک ہے، یہ تمام تفصیل بتائی۔ کیا تم نے سنی؟ ہاں، میں اسی وقت سے ڈیڈی کی طاق میں لگ گئی تھی،
کیونکہ معاملہ تمہارا تھا اور تم سے میں اپنے دل کی بات کہہ چکی ہوں شابان۔ میں یہ نہیں کہتی کہ احمد کی موت پر مجھے خوشی ہے، ایک انسانی زندگی چلی گئی، لیکن میں احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر تو ڈیڈی اس پولیس آفیسر سے کہہ رہے تھے، میں تمہیں اس کی پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ پولیس آفیسر شاید محکمہ خفیہ کا DSP ہے۔ ڈیڈی نے وہ لائسنس تلاش کیا جو ان کی جیب میں نہیں تھا۔ انہوں نے اسے بتاتے ہوئے کہا، اشتیاق، ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کا منگیتر احمد قتل ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کی تفصیل روز نامچے سے معلوم ہو سکتی ہے، جو ساحلی علاقے کے تھانے میں بنایا گیا ہے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے قتل کر کے اس کے بدن کا سارا خون نکال لیا گیا۔ میں خاص بات جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہاں سے مجھے ایک ڈرائیونگ لائسنس ملا تھا، جس کی وہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ یہ ڈرائیونگ لائسنس بھی میرے ایک ایسے شناسا کا تھا جس نے حال ہی میں میری شناسائی ہوئی ہے، اور وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے۔ بظاہر ایک شریف سا نوجوان ہے، شابان نام ہے۔ کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ تو معلوم نہیں، لیکن صاحب حیثیت معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس مجھے وہاں پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور تھانے دار کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ گھر واپس پہنچا تو ڈرائیونگ لائسنس میری جیب میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی کار میں تلاش کیا کہ شاید کچھ نکالتے ہوئے کہیں گر پڑا ہو، لیکن وہ نہیں ملا۔ بہرحال اس بات کا شبہ تو ہے میرے ذہن میں کہ آخر یہ ڈرائیونگ لائسنس وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کام میرا نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے معلومات حاصل کروں۔ یہ تمہارا کام ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں، تم دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ شخص کسی ایسے خوفناک گروہ سے تعلق رکھتا ہو جو خون کی سوداگری کرتا ہے، ورنہ اس کے جسم سے کسی پراسرار ذریعے سے خون کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ البتہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں جو ذرا تعجب خیز ہے، وہ یہ کہ احمد اس وقت ہمارے پاس ہی سے اٹھ کر گیا تھا۔ اسے ہٹ میں پہنچتے ہی ہوئے کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے، اور جب ہم نے اس کی لاش دیکھی تو ہماری اور اس کی ملاقات میں زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے کا فرق تھا، اور آدھ گھنٹے میں کسی انسان کے پورے جسم کا خون اس طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ باقی ساری باتیں تو تمہیں میڈیکل رپورٹ سے ہی پتہ چلیں گی، لیکن بس میں صرف اس طرف تمہاری نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری تفصیل بتائی گئی تھی، اب تم خود سوچ لو کہ مجھے اس بارے میں تشویش ہونی تھی یا نہیں۔ یہ لائسنس میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ SP صاحب کی طرف سے اس سلسلے میں کیا کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ڈیڈی کے ان سے مسلسل رابطے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اہم کارروائی ہو رہی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتائی دیتی ہوں، تمہارے خلاف کوئی بہت ہی سنسنی خیز جال بنا جا رہا ہے، کیا سمجھے؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی سوائے ایک مشورہ دینے کے، نیلم نے کہا۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور دم گھٹا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب تھوڑی دیر کے اندر اندر پولیس وہاں پہنچنے والی ہو۔ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، پہلے لاک اپ میں رکھا جائے گا، لاک اپ میں الٹا لٹکا کر میرے پورے بدن پر کوڑے مارے جائیں گے، برف کی سل پر لٹایا جائے گا، اور ہر وہ اذیت دی جائے گی جس سے مجبور ہو کر میں اس قتل کا اعتراف کر لوں، اور اس کے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے بارے میں سوال و جواب ہوں گے اور آخرکار مجھے سزائے موت دے دی جائے گی۔ جلاد میرے چہرے پر کالا کنٹوپ چڑھائے گا، گردن میں رسی کا پھندا ڈالے گا، اور اس کے بعد میری زبان اور آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ دہشت سے میرے پورے بدن نے پسینہ اگل دیا۔ نیلم نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سنو، یہاں سے نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ میں تم سے کھل کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے ذہن میں رکھنا، اگر ہو سکے تو میرے ٹیلی فون پر اپنی خیریت کا اطلاع دے دینا۔ میرا ٹیلی فون نمبر رکھ لو، جہاں بھی جاؤ وہاں مکمل طور پر اپنے قدم جمانے کے بعد کسی پبلک ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ قائم کرنا، تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ ہو سکے۔ تم اپنے آپ کو کوئی بھی خفیہ نام دے دینا، بس یہ کہہ دینا کہ کالا دل بول رہا ہوں، بس یوں سمجھ لو۔ بلکہ میں تمہیں بتائی دیتی ہوں، ٹیلی فون پر مجھے مخاطب کرنا اور کہنا کہ محبت کی آواز بول رہی ہے، میں سمجھ جاؤں گی کہ یہ تم ہو، اور اگر ممکن ہو سکا تو میں تمہیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دوں گی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ دل کی آواز سے مجبور ہو کر یہ باتیں کر رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ زندگی میں پا لینے کا نام ہی تو محبت نہیں۔ اگر تم مجھ سے کھو بھی گئے تو میں یہ سمجھوں گی کہ میری محبت مجھ سے یہی چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور کام ختم ہو جائے۔ بتاؤ کتنی دیر میں یہاں سے نکل جاؤ گے؟ نیلم، اور سنو، اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، دیکھو یہ وقت تکلف کا نہیں، اور اس نے ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیا تو پھر اس محبت کا فائدہ ہی کیا؟ نیلم نے کچھ سوچ کے دل کی گہرائیوں میں گھر کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کانوں کے پاس رکھتے ہوئے کہا، نیلم، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔
ہم تقدیر کے فیصلوں کا انتظار کریں گے۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور میں جلدی سے سنبھل گئی اور بولی، کیا کسی کا انتظار کرو گے؟ نہیں۔ پھر میں چلتی ہوں، ادھر بھی دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں معاملہ خراب ہو جائے۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور اس کے بعد نیلم چلے گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر مجھے اپنی گردن میں کھجلی کا احساس ہوا۔ خوف و دہشت سے میں اچھل پڑا۔ پھانسی کا پھندا، کیا خوفناک چیز ہوتی ہے۔ شبان علی، بھاگو، تمہاری تقدیر میں ہی بھاگنا لکھا ہوا ہے، تو کوئی تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ میں پھرتی سے اندر آیا۔ ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں ضروری سامان اور کرنسی رکھی جو خاصی مقدار میں میرے پاس موجود تھی۔ اس وقت کچھ سوچنا بالکل بے مقصد تھا۔ نیلم نے جو کچھ کہا تھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ثبوت کے طور پہ میرا ڈرائیونگ لائسنس میرے پاس آ گیا تھا۔ چنانچہ بات بالکل صحیح تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس اس وقت میرے پاس موجود تھا جب میں نے ہٹ میں احمد کو قتل کیا تھا۔ نہیں، کسی طرح جیب سے نکل کر باہر گر پڑا۔ پھر میں سوٹ کیس لے کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ نیلم کے مشورے پر عمل کرنا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ برق رفتاری میں کئی گلیاں اور سڑکیں عبور کرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ آٹو رکشے نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد 4 ٹرینوں کے آنے جانے کا وقت دیکھا اور کچھ سمجھتی تھی کہ ایک ٹرین اب سے چند منٹ بعد آنے والی تھی، تو ایک بہت بڑے شہر میں جا رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹکٹ گھر پر پہنچا تو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ ساری اچھی کلاسیں ریزرو تھیں۔ بہرحال اس وقت مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ رات کے اس پہر زیادہ رش نہیں تھا۔ ٹرین آئی اور میں خوش بختی سے مجھے اسی اے سی پارلر میں جگہ مل گئی کہ ٹرین خالی رہی۔ یہ بات میرے لیے باعث سکون تھی۔ میں اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھ کر ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 10 یا 12 مسافر پورے ڈبے میں موجود تھے۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اس لیے تقریباً سبھی سو رہے تھے۔ بس ٹرین رکنے پر کسی نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی اور میں نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ پھر اپنا سامان اطمینان سے برتھ پر رکھ کر خود بھی ایک برتھ کھول کر اس پر لیٹ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے چہرے کے خوفزدہ تاثرات کا کسی کو علم ہو سکے۔ ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑتی جا رہی تھی اور پھر اس کا مخصوص ردھم کانوں میں گونجنے لگا۔ لیکن اس ردھم کے ساتھ ساتھ میرے ماضی کی فلم بھی چل پڑی۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ میں قاتل بن چکا تھا، لیکن یہ قتل سچی بات یہ ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا بس ہنگامی طور پر ہوا تھا۔ پھر ایک دم مجھے چمپا کا خیال آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک چمپا نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ ایک شاندار مکان جو اب میری ملکیت بن چکا تھا اور جہاں میں ایک شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ کار، بنگلہ، دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ یہ سب کچھ چمپا ہی کی وجہ سے ہوا تھا اور اسے چھوڑنا بھی چمپا ہی کی وجہ سے پڑا تھا۔ بالکل سچ تو ہے، اسی نے تو مجھے احمد کے قتل پر اکسایا تھا۔ صحیح معنوں میں میری اپنی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ نیلم بے شک مجھے پسند آئی تھی اور میرے دل و دماغ میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات ابھرے تھے۔ لیکن اگر چمپا چاہتی تو رقابت کا اظہار کر کے مجھے نیلم سے ہٹا سکتی تھی، لیکن اسی نے تو احمد کے بارے میں اکسایا تھا۔ ہاں، اسی نے مجھے احمد کا قاتل بنایا، 100%۔ پھر ایک اور خیال دل میں آیا، کہیں چمپا میرا تعاقب نہ کرے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کون ہے اور وہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ ٹھوکریں کب تک لکھی ہیں۔ بستی علی جا کے خوبصورت کھیتوں، باغوں اور کھلیانوں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، وہاں سے چلا تو 6 دن کے لیے نقلی پیر بن کر بیٹھا۔ اصل میں ابتدائی سوچیں ہی غلط تھیں۔ ابا جان مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور میں زندگی میں آسانیوں کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ زندگی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ بس کسی کی تقدیر میں اگر زندگی کی آسانیاں لکھی ہوتیں تو بے شک اسے مل جاتیں، لیکن وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور اب ایک قاتل بن چکا تھا۔ میرے خدا، او میرے خدا، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ گدھے ہو، بالکل گدھے، احمق اور بیوقوف۔ مجھے اپنے کان کے پاس ہی ایک آواز سنائی دی اور مجھ پر خوف سے کشی طاری ہونے لگی۔ بڑی ہی ہولناک آواز تھی، تو اس وقت مجھے اپنے قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قابل اعتبار انسان نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں نے تمہاری ایک قدم پر رہنمائی کی ہے، ایک ایک راستہ میں نے تمہیں دکھایا ہے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ نہیں رہا نا؟ ٹھیک ہے شبان، ٹھیک ہے، کسی پر بھروسہ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن میں یہ حماقت کر چکی ہوں۔ چمپا، چمپا، نام مت لو میرا، سخت ناراض ہوں میں تم سے۔ تم نے میرے سارے تاج محل توڑ دیے۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا تمہارے بارے میں۔ ایک اچھا، دلچسپ اور دلکش ساتھی پایا تھا میں نے تمہیں، اور اس کے بعد میں نے تمہیں اپنے جسم کی ساری لطافتیں دے دیں۔ تمہیں آزادی بھی دی کہ تم جس لڑکی سے چاہو اپنے رابطے قائم کر سکتے ہو۔ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی میں نے تم پر، لیکن تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا نا۔ چمپا، تم کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ اس وقت۔ میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہوں۔ برا مت ماننا، تمہارے باپ کی ملازم تو نہیں ہوں میں۔
کسی بنا پر مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ چمپا میرے سامنے آؤ؟ کس اعتماد پر یہ بات کہہ رہے ہو؟ جواب دو مجھے۔ چمپا میری بات تو سنو، بیکار ہے بات، سن رہی ہوں تمہاری، لیکن تم نے غداری کی ہے میرے ساتھ۔ چمپا میں مجبور تھا، میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہ مجھ سے غداری کرنا چاہتے تھے، جھوٹ بولنا چاہتے تھے، مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ارے اب کیا کہوں، دنیا میں تم ہی جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں، کون کسے اور کہاں تلاش کرتا پھرے، بیکار ہے سب، بیکار فضول باتیں ہیں، ہر ایک کو اپنی منزل خود ہی منتخب کرنا پڑتی ہے۔ تم میری بات پوری طرح سن تو لو۔ سن رہی ہوں، کیا نہیں سن رہی؟ جانتی ہوں۔ ارے مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے کہ یہ نیلم صاحبہ جو اپنی محبت کا آسمان سر پر اٹھائے پھر رہی ہیں، جو کچھ کہہ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہو میں نے احمد کو تم سے قتل کرانے کے لیے کہا تھا؟ تم نے وہ کام میرے لیے کیا تھا، کاغذ کا ایک پرزہ رہ گیا تھا تو کون سا تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا؟ میں تھی نا تمہارے ساتھ، اور اگر تم آگے کی بات کرتے ہو تو تمہارا دماغ خراب ہو ہی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا نا؟ کیا؟ یہی کہ کالی پہاڑیوں میں 7 کالے چراغ انسانی خون سے روشن کرنے ہیں، اور وہ ایک پائل تھا جو مارا گیا۔ اب بھی تو تمہیں 6 اور پائل قتل کرنے ہیں۔ اس کے جسم کا سارا خون کہاں گیا جاننا چاہتے ہو؟ چمپا، میرے حلق سے خوفزدہ آواز نکلی تو چمپا کا ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا۔ مرد بنو مرد، یہ ہکلائے ہوئے انداز میں بولنا مجھے ناپسند ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، در حقیقت سر چکرا رہا تھا۔ ٹرین کے ہچکولے، اس کا ردھم مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر رہا تھا۔ وہ ایک انوکھی شخصیت تھی، بہت سے بھوت اور اسیب اس کے سامنے بالکل بے مقصد اور بے اثر ہو جاتے۔ تو یہ چمپا تھی جس نے میرے ہاتھوں سے احمد کو قتل کرا دیا تھا، اور یہ تھی احمد کے جسم میں خون نہ ہونے کی وجہ۔ بیچاری نیلم کو تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ تو میرے ڈرائیونگ لائسنس کا مسئلہ تھا جس کی بنا پر وہ میرے پاس چلی آئی تھی، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کہیں احمد کے قتل کے سلسلے میں میرا نام نہ لیا جائے۔ چمپا خاموش رہی تھی، اس وقت وہ مجھے کسی بھی شکل میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد اس نے کہا، ویسے مردوں کو اس قدر بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات کہوں، کسی کے مشورے پر اور کسی کی باتوں پر فوراً انتہائی قدم نہ اٹھا لیا کرو، بلکہ خود کچھ سوچا کرو، سمجھا کرو، اس کے بعد